बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, रमज़ानुल मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह देखते देखते रमज़ान के हम आखिरी अशरे के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं। और जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो ये वो महीना जिसके लिए हम लोग 11 महीने इंतज़ार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उस महीने में तमाम अहबाब ने, तमाम दोस्तों ने जो ये प्रोग्राम देखते हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत इबादत की होंगी, बहुत सी मेहनत की होगी। लेकिन ये जो आखिरी 10 दिन हैं, ये खुलासा होता है इस रमज़ान का। इस 10 दिन के अंदर हमने उन सब गलतियों से, उन सब मामलात जो मिस्टेक्स हमसे हुई हैं, उन सब से हमने कोशिश करनी है कि अपने आप को मैक्सिमम दूर करें। और जो ताक रातें हमें इसमें मिल रही हैं, जिस रात में जो क़याम करने का सवाब है, हम सब जानते हैं कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम नमाज़ों को टाइम देते हैं, वैसे ही ज़रूरी है कि हम जो बाकी इस्लाम के जो हमारे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, हम उसको भी तवज्जो दें। ज़कातुल फ़ित्र की बात करते हैं तो फ़ितराना हम पे फ़र्ज़ है और वो ईद की नमाज़ से पहले देना है। और जो पहले मैंने 2 प्रोग्राम किए, उसके ऊपर मेरी इंपॉर्टेंस थी कि मैं ज़कात के ऊपर बात कर रहा था। और मैं इस प्रोग्राम में भी समझता हूँ कि हमें ज़कात को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ज़कात इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी पार्ट ऑफ इस्लाम। ज़कात के फ़वाइद हम सब जानते हैं। ज़कात हमारे माल को साफ़ करता है, कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ता है, लोगों को पॉवर्टी से निकालता है। तो ज़कात एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके लिए हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ज़कात के देने के लिए बहुत से इदारे हैं जिनको हम, इस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिनकी हम बात करते हैं। उनमें से एक इदारा जिनको आज हमने अपने सेट पे यहाँ पे बुलाया है, आप सब उनको जानते हैं, देखते हैं, उनके बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं। माशाल्लाह कुछ अर्सा पहले मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ एंड आई वाज लुकिंग फॉर समवन कि जिनको मैं लेके आऊँ और उनसे बात कर सकूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ NZF, नेशनल ज़कात फाउंडेशन। और मेरे साथ आज मौजूद हैं उमर इकराम भाई। उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जज़ाकल्लाह खैर फॉर हैविंग मी। खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम। माशाल्लाह देखते देखते रमज़ानुल मुबारक के कुछ आखिरी दिन यहाँ पे रह गए। सुभान अल्लाह, के बहुत पता ही नहीं चलता जब रमज़ान एक तो स्टार्ट होता है और कितना तेज़ी से टाइम गुजरता है। ऑलमोस्ट लास्ट अशरा जो है वो स्टार्ट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जब गेस्ट आते हैं तो हम मुख्तलिफ टॉपिक से बात करते हैं। उनमें से एक बड़ा मेजर टॉपिक होता है जिस पे मैं हमेशा बात करता हूँ, वो हमारा होता है वुमेन एम्पावरमेंट। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेरे सेट के ऊपर ना बहुत सी ख़वातीनें आती हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो चीज़ को पसंद करते हैं कि हम इन टॉपिक्स को टच बेस करते हैं जिसके बहुत से लोग बात नहीं करते। पूरे रमज़ान में हम देखते हैं कि बहुत से टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो इबादत की बात होती है, लेकिन ज़कात एक ऐसी इबादत है, ठीक है, जिसको हम लोग इतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। और लोग को ये मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना कि ज़कात कितनी % पे देनी है, किसको देनी है, कैसे देनी है, जिसको देंगे वो क्या इस्तेमाल करेगा, उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या ज़कात मुस्लिम नॉन मुस्लिम को लगती है नहीं लगती। इन सब टॉपिक के ऊपर हमने पिछले जो अपने 1-2 प्रोग्राम्स से उसमें डिस्कशन की। उलमा इकराम आए, हमने उनसे बात भी की। एंड आई वाज लुकिंग फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं लाऊं, जिनसे बैठूं, जिनसे बात करूं। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल ज़कात फाउंडेशन और उमर भाई आप हमारे साथ हैं। तो उमर भाई, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप कुछ अपने बारे में हमें बताएं कि हर बंदे की अपनी जर्नी होती है, राइट? एंड यू आर वर्किंग विद NZF। कब कनाडा में आए फर्स्ट ऑफ ऑल, और कब जो है वो आप इस तरफ माइल हुए कि मैंने इस फाउंडेशन के साथ काम करना है? माशाल्लाह, ये सुन के मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे टॉपिक्स जो आप बता रहे हैं, जो डिस्कस किए जा रहे हैं, बहुत क्रिटिकल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे उम्मा के लिए समझना इन सब चीज़ों को। मेरी जर्नी, मेरा नाम है उमर इकराम, मैं रीजनल मैनेजर हूँ नेशनल ज़कात फाउंडेशन में। तकरीबन मुझे 1 साल से थोड़ा अर्सा हो चुका है नेशनल ज़कात फाउंडेशन ज्वाइन किए हुए। मैं कनाडा मूव हुआ था पहली दफ़ा 2019 में। सही। तो जस्ट ओवर लाइक 5 साल। और उससे पहले जो मेरा सारा जो एक्सपीरियंस है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, ठीक है। पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में। मैं जब यहाँ पे आया था तो उसके बाद मैं कुछ अपने तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ों में मैं काम कर रहा था। कुछ अपने साइड प्रोजेक्ट्स थे ई-कॉमर्स के, और उसके मुझे ये रियलाइज़ हुआ था, मेरी जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कम्युनिटी गिविंग बैक टू द कम्युनिटी में मैंने ज़्यादा कोई काम नहीं किया, वॉलंटियरिंग नहीं की। सही है। मुझे एकदम से ये हिट हुआ कि यार यहाँ पे कनाडा के अंदर इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि मैं देखता था पाकिस्तान में जब मैं था कि कितनी सारी NGOs यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, कनाडा से, US से, इन सब जगहों से। और
اس سے مجھے موٹیویشن ملی کہ میں اس سیکٹر کے اندر جو ہے چیک کروں کہ ہو کیا رہا ہے. جب میں اس میں پھر میں نے والنٹیئرنگ کرنی شروع کی ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے. بہت ساری آرگنائزیشن ماشاء اللہ امیزنگ کام کر رہی ہیں یہاں پہ کینیڈا کے اندر. تو میں نے سب کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا. جب میں نے نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ساتھ جو میں نے ٹائم اسپینڈ کیا تو میں جس کمیونٹی میں رہتا ہوں میں نے ان کا کام وہاں پہ دیکھا کہ میری کمیونٹی کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں, ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں جن کو اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ یہ ریئلائز ہی نہیں کر سکتے کہ کیا یہ بھی زکوٰۃ ایلیجبل ہو سکتے ہیں. صحیح بات ہے. مطلب یہ میرے پڑوسی اتنے نزدیک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, بالکل نارمل لکنگ لوگ ہیں. تو جب ان کو جب ڈسٹریبیوشنز جا رہی تھیں, میں خود لے کر جاتا تھا اپنے ہاتھ سے, میں والنٹیئرنگ کر رہا تھا, تو پھر اس وقت مجھے یہ چیز ہٹ کی کہ یار یہ ہماری کمیونٹیز کے اندر جو غربت پائی جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. پھر میں نے تھوڑا اس پہ ریسرچ کرنی شروع کی اور مجھے پتا چلا کہ کینیڈا کے اندر 20 لاکھ مسلمان رہتے ہیں, جس میں سے اسٹیٹ اسکین کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 18.5% جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں. اچھا, فوڈ انسیکیورٹی کے اندر 3 لیولز ہیں. ایک تو سیویئرلی فوڈ انسیکیور, جس کی اگر آپ بات کریں, جس میں ایک آدمی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا, 2 وقت کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا. وہ تقریباً 1 لاکھ مسلمان ہیں ہماری کمیونٹیز کے اندر آل اکراس کینیڈا جو سیویئرلی فوڈ انسیکیور ہیں. دس از ہاؤ بیسکلی مجھے وہ ایک موٹیویشن ملی کہ مجھے ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. اور ایک پرسیپشن ہے کہ کینیڈا میں آپ کو لگتا ہے ایک بندہ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے, نیچے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو ہی از گڈ, رائٹ. ایک پرسیپشن ہے کہ کینیڈا میں بھی ضرورت ہے کسی کو, کیونکہ گورنمنٹ بہت سے بینیفٹس دیتی ہے یہاں پہ. اور بہت آپ نے اچھی بات کی کہ میں نے بھی اس کو ریئلائز کیا کووڈ کے ٹائم کے اندر. آئی آلسو گاٹ ٹو والنٹیئر ود کپل آف NGOs ایٹ دیٹ ٹائم. تو مجھے پتہ چلا کہ یار لوگ بیٹھے ہیں, سفید پوش ہیں, کونے میں بیٹھے ہیں, کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی بات نہیں کر رہا, تو لوگ ان تک پہنچ نہیں رہے. لیکن ان گھروں کے باہر جا کے جب ہم نے ڈبے رکھے اور لوگوں کی جب سٹوری سنی تو پتہ چلا کہ بھائی سو مینی پیپل آر زکوٰۃ ایلیجبل. اور خاص طور پہ امام شعیب منصوری, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کافی عرصہ میں نے ان کے ساتھ شو کیا, اور جب انہوں نے NZF کو جوائن کیا تب بھی انہوں نے مجھے بہت سی سٹوریز بتائیں جو ان کو بھی آف کورس NZF کے حوالے سے پتہ چلی ہوں گی. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دیر آر ویل ڈیزرو پیپل جن کو ہم جانتے نہیں ہیں, پہچانتے نہیں, ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں اور ہم تک پہنچ نہیں سکتے. تو عمر بھائی یہ بتائیں کہ NZF کیسے یہ فائنڈ آؤٹ کرتا ہے کہ اٹس اے نیڈی فیملی, وہاں تک کیسے پہنچتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی کوالیفیکیشن کیسے بلڈ کی جاتی ہے؟ ٹھیک. اچھا, NZF جو ہے اس کے ہمارے پاس کیس ورکرز کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ایک شریعہ گورننس بورڈ ہے جس میں ہمارے پاس 3 اسکالرز ہیں, مفتی, جو ہماری پالیسیز کو گورن کرتے ہیں فرام ڈسٹریبیوشن پرسپیکٹو کہ ہمیں کس طریقے سے اسیس کرنا ہے قرآن اور شریعہ کے مطابق. ٹھیک ہے. اور وہ پالیسیز سیٹ کرنے کے بعد, گائیڈ لائن سیٹ کرنے کے بعد ڈسیمنیٹ کرتے ہیں کیس ورکرز کو. وہ ٹیم آف کیس ورکرز کا کام یہ ہے کہ جب کوئی اپلائی کرتا ہے آپ کو زکوٰۃ کے لیے تو ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے, ان کو ان کی اپلیکیشن کو ریویو کر کے, ان سے پھر انٹرویو کر کے, ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا, ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں فرام اے پرسپیکٹو آف میکنگ شیور کہ یہ زکوٰۃ ایلیجبل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. فائنینشیل انفارمیشن ان کی, نان فائنینشیل انفارمیشن, بیک گراؤنڈ. ایک اور چیز میں آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں کہ NZF جو ہے نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن 2013 سے یہ کام کر رہا ہے, جس میں سے پچھلے 3 سے 4 سالوں میں سب سے زیادہ امپیکٹ ہے. 2013 سے لے کر اب تک تقریباً 82,000 کے قریب مسلمز ان کینیڈا کو سپورٹ کر چکے ہیں. اچھا, آل اکراس کینیڈا. 82,000 almost 82,000. اوکے, آل اوور کینیڈا. آل اوور کینیڈا. ٹھیک ہے. اوور 300 سٹیز ان کینیڈا, اور تقریباً $23 سے $24 ملین کے قریب اب تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے, جس میں سے پچھلے 3 سے 4 سالوں میں بلک ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بتانا میں آپ کو یہ اس لیے چاہ رہا تھا کہ جب کوئی اپلائی کرتا ہے لوکلی تو ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا بیس بھی ہے, پہلے اگر انہوں نے کبھی اپلائی کیا ہو تو وہ ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے. اور سو بیسکلی ساری 360 بیسس پہ اس کو آپ ریویو کرتے ہیں اور شریعہ گائیڈ لائنس کے مطابق, اور جب وہ اسیس ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس ایپلیکنٹ کا حق ہے وہ کیا چاہتے ہیں. اوکے. جب آپ کو اسیس ہو گیا کہ ان کی نیڈ ہے $2,000 فار ایگزامپل, یا $3,000, تو پھر وہ ایپلیکنٹ ہمیں بتائے گا کہ اس کو کیا چاہیے. مجھے آپ یہ پیسے رینٹ میں دیں, مجھے آپ یہ پیسے فوڈ میں دیں. It's an ongoing support, it's a one time support. سو جنرلی ہم لوگ 3 مہینے تک کا سپورٹ دیتے ہیں. دیکھیے 2-3 فیکٹرز ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ سپورٹ جو ہے ان لمیٹڈ نہیں ہے.
کیونکہ زکوٰۃ جو اکٹھی ہوتی ہے انفارچونیٹلی ایک سیڈ ریالٹی ہے کہ کینیڈا کے اندر یہ ایک ریسرچ کی گئی تھی انٹرنلی کہ میجورٹی جو زکوٰۃ ہے نا وہ یہاں سے باہر چلی جاتی ہے. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے, اس پہ تو آپ سے کھل کے ڈسکشن کرنی ہے کہ یہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے کہ زکوٰۃ زیادہ تر آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے. جی, تو جو لمیٹڈ پیرائے کے اندر آپ ان کا کر سکتے ہیں, تو ہم لوگ یوزلی 3 مہینے تک کا سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, جس کے اندر رینٹ شامل ہوتا ہے, جس کے اندر فوڈ شامل ہے, جس کے اندر میڈیکل شامل ہے, اسینشلز ہو گئے. تو وہ ہمیں کلائنٹ بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے, کیونکہ زکوٰۃ ان کا حق ہے ہمارے اوپر, ہمارا اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. تو جو چیز ہمیں بتاتے ہیں ہم ان کو وہ دیتے ہیں. ایک دفعہ جب وہ اسیسمنٹ ہو گئی کہ ان کی اتنی نیڈ ہے اور یہ ایلیجبل ہے, اس کے بعد پھر اگر وہ دوبارہ اپلائی کرنے جائیں تو ایک تھوڑا سا گریس پیریڈ ہوتا ہے 4 سے 6 مہینے کا, کہ اس کے بعد وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک کیس اسٹڈی کو یہاں پکڑتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے کہ ایک فیملی ہے, وہ اس نے اپلائی کیا اینڈ مے بی سمجھیں ہمارا پروگرام دیکھا اور اس نے اپلائی کیا, ٹھیک ہے, اور اپلائی کیا اور اس کو آپ نے اس کی بیٹنگ پروسیس سے نکال کے آپ نے ان کو کوالیفائی کر دیا. 3 months تک آپ نے ان کو سپورٹ کیا, بٹ ناؤ یو نو کہ دس فیملی از اے نیڈی فیملی. کیا NZF اس کا ہاتھ اس ٹائم چھوڑ دے گا؟ نہیں, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ 2 چیزوں میں ہم ہیلپ کرتے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ فائنینشیل. فائنینشیل میں تو آپ نے یہ چیزیں دے دی ان کو نا, کہ ان کو امیڈیٹ ایک بندہ آیا, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, انہی فیملی کو لے لیں, غازہ سے آئے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس تو نہ گھر ہے, نہ ان کے پاس کھانا ہے, نہ ان کے پاس اسکلز ہے, نہ ان کے پاس لینگویج ہے, ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ وہاں سے آئے تھے اور یہ ایکسٹریملی نیڈی ہیں اور بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں. تو پہلا کام تو آپ کو یہ کہ ان کو آپ نے ایک چھت لے کے دینی ہے نا امیڈیٹلی, تو آپ نے ان کو ہاؤسنگ لے کے دے دی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ ان کو ہیلپ کریں گے نان فائنینشیل بیسس پہ, کہ آپ کی کوشش یہ ہے کہ ان کو خود کفیل کیا جائے, تاکہ وہ انشاءاللہ ایٹ سم پوائنٹ وہ زکوٰۃ دینے والے بنے. ہمارا تو آبجیکٹو یہ ہے کہ ایک بندہ بار بار نہ آئے, اس کو جو ہے آپ اس طریقے سے خود کفیل کریں, اتنا امپاور اس کو کریں کہ وہ خود جو ہے وہ ارن کرے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پاس اسٹوریز ہیں بہت سارے ایسے ہمارے لوگ جنہوں نے اپلائی کیا تھا اور اب وہ ہمیں زکوٰۃ دے رہے ہیں, ہمارے پاس اسٹوریز ہیں. اچھا, تو ہم نان فائنینشیل سائڈ پہ ان کو جاب حاصل کرنے کے لیے کنیکٹ کراتے ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسی سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں. ان کو ہم اگر ان کو مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی ایشوز ہیں, کانفلکٹ زونس ہیں, ریفیوجی ہے, کچھ ہے, تو ہم اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو ہمارے کمیونٹی پارٹنرس کے ساتھ کولیبوریشنز ہیں کہ جن کے سپورٹ کے تھرو ہم ان لوگوں کو نان فائنینشیل سائڈ پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں, صرف فائنینشیل نہیں, تاکہ وہ پھر خود کفیلی کی طرف جائیں اور پھر ایونچولی یہ سائیکل ٹوٹ جائے. صحیح. تو یہ آبجیکٹو ہے ہمارا. لیکن ٹو آنسر یور کوسچن, ہم منع نہیں کریں گے. اگر وہ دوبارہ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم بیسکلی ان کو ریویو کریں گے اس ٹائم سے کہ یار اب پوزیشن کیا ہے. 3 مہینے پہلے یہ پوزیشن تھی, ہماری یہ ڈسکشن ہوئی تھی, آپ نے ریکروٹمنٹ ایجنسی سے ملاقات کرنی تھی, وہ سلسلہ کہاں تک گیا. تو ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے جو ہماری جو ٹارگیٹ تھا اپنے وہ اچیو ہوئے, اور اس کے بیسس پہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ اس سے بھی روشن ڈالیں کہ آپ زکوٰۃ کی جب ایک بندہ کوالیفائی کر گیا اور آپ نے اس کو فائنینشیل نان فائنینشیل ایک سپورٹ آپ نے اس کو دی, اینڈ آپ نے کہا ایک بڑی اچھی کیس اسٹڈیز ہیں کہ لوگوں نے جو خود کفیل ہوئے اور بعد میں انہوں نے خود زکوٰۃ بھی دی NZF کے اندر. تو آبجیکٹیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں NZF کی, کہ کیونکہ جب ہم NZF زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ آپ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کوالیفائی نہیں کرتے ہوں گے زکوٰۃ کے لیے, تو کیا لوگ وہ صدقات اور خیرات اس کے لیے اگر کوالیفائی کرتے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی ادارہ NZF کے اندر ہے جو کہ ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے, کہ آن گوئنگ سپورٹ کے اوپر کسی کو اگر کوئی صدقہ یا خیرات کے پیسے لگتے ہوں, اس کو کیسے آپ کیٹر کرتے ہیں؟ اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھوں کہ کیا صدقہ سے آپ ہیلپ کرتے ہیں؟ جی, اوکے. ہم لوگ بالکل صدقہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں. زکوٰۃ چونکہ مین جو کلیکشن ہے ہماری وہ زکوٰۃ کی ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس صدقہ بھی کلیکٹ ہوتا ہے. تو اس کیسز میں جہاں پہ وہ 100% زکوٰۃ ایلیجبل نہیں بن رہے, تو اس کیس میں ہم پھر صدقہ پہ ریلائی کرتے ہیں ٹو ہیلپ دیم آؤٹ. ٹھیک ہے. تو صدقہ بھی یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے دوسرے پروگرامز بھی, جیسے فطرہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, فدیہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, ٹینٹڈ ویلتھ, یعنی کہ اگر کسی کے پاس حرام انکم اگر آ گئی, جیسے انٹرسٹ انکم ہو گئی, یا کسی اور مین سے ان کو لگتا ہے کہ یہ انکم صحیح نہیں ہے, وہ بھی ہم کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو بھی پھر ہم امپلوائے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم کلیکٹ کرتے ہیں. اور جن کیسز میں مارجنلی وہ ایلیجبل بن رہے ہیں یا پراپرلی ایلیجبل نہیں ہے, تو پھر ہم دوسرے مین سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, صدقہ فار ایگزامپل اس کے تھرو. ٹھیک ہو گیا.
ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا پھر ہم لیں گے چھوٹی سی بریک. اور ہمارے ساتھ زید ملک ہو از اے CEO آف NZF ہے, ان کو ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ان کو لے کے آئیں انشاءاللہ. تو جب ہم آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا عرصہ NZF کام کر رہا ہے فار آلموسٹ ہاؤ مینی ایئرس؟ about 12 years, more than 12 years. 12 ایئرس کے اوپر ہو گئے کام کرتے ہوئے. دیر ادر آرگنائزیشنز ایز ویل. آپ نے یہ بات بولی کہ سیڈ پارٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک تو ہمیں کیلکولیشنز کے جو کنسرنز رہتے ہی رہتے ہیں, ایک ڈائلیما یہ ہے کہ پیسہ آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ایک ٹرسٹ فیکٹر اور ایک ڈائریکٹ کہتے ہیں کنیکشن جو آپ کو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ پتہ ہے کہ اس کو لگتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں تک چیز ڈائریکٹلی پہنچے, کیونکہ جب بیچ میں ایک آرگنائزیشن آتی ہے تو بیچ میں ٹرسٹ فیکٹر آتا ہے. بالکل رائٹ, ٹھیک ہے. آئی واز ٹاکنگ ٹو اندر NGO اور انہوں نے کلیم کیا کہ وی گیٹ دا موسٹ آف دا زکوٰۃ آف دا کینیڈا. Right. And NZF has been working for almost 13 years. And I know it's every household name, right? آپ کینیڈا کے باہر بھی جو ہے وہ فنڈنگس کرتے ہیں زکوٰۃ کی, اور از اٹ جسٹ ان کینیڈا؟ اچھا, میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں. نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی 6 سیپریٹ آرگنائزیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں ورلڈ وائڈ. ٹھیک ہے. نیوزی لینڈ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, UK ہو گیا, نیدرلینڈز ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طریقے سے کینیڈا ہے. لیکن وہ ساری آرگنائزیشنز لوکلی کام کرتی ہیں. صحیح. کوئی بھی اپنے ملک سے باہر پیسے نہیں بھیجتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا. اچھا, ہم لوگ جو ہیں وہ 100% لوکل کام کر رہے ہیں, اور ہمارا سارا فوکس لوکل ہے, سارے پروگرامز لوکل ہیں. یہ جو بات کر رہے تھے ہم لوگ کے جو فنڈز باہر جو جا رہے ہیں, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ باہر فنڈز نہیں جانے چاہیے. بالکل, بیکاز ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت برے حالات ہیں. مطلب مسلمانوں کے ہم سوری سے کہ اس وقت جس طریقے سے سچویشنز چل رہی ہیں دنیا کے اندر, ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. کیونکہ میں ٹچ بیس یہ کرنا چاہ رہا تھا, سوری ٹو کٹ یو آف, کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ پیسے کی ریکوائرمنٹ یا ایڈ کی ریکوائرمنٹ غزہ کے اندر ہے. جی, ٹھیک ہے. اینڈ سم ہاؤ سم ویئر دیر آر لاٹ آف آرگنائزیشنز ہو آر ورکنگ ہیئر لوکلی اینڈ آلسو گیونگ سم پارٹ آف دا فنڈز ٹو غزہ ایز ویل. سو NZF جو ہے اس طرح کے جب کازز جب سامنے آتے ہیں, جب ایمرجنسیز ہوتی ہیں, اس ٹائم کیسے ریئیکٹ کرتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں نا, ایمرجنسی بھی جب سے یہ پرابلم اسٹارٹ ہوئی ہے 23 اکتوبر سے, ہمارے پاس یہاں لوکلی تقریباً 1000 کے قریب غزہ سے فیملیز آئی ہیں. ٹھیک ہے. لوکلی. اچھا, وہاں پہ جو ہے ایشو ہو سکتا ہے لاجسٹکس کا, ایڈ اندر نہیں پہنچ پا رہی, لیکن یہاں پہ لاجسٹکس کا ایشو نہیں ہے, یہاں پہ فائنینشیل ایشو بن جاتا ہے. یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو وہ جو فیملیز آئی ہیں نا, تو تقریباً 1000 کے قریب فیملیز جن کو ہم نے ہیلپ کی لوکلی, گھر لے کے, فوڈ میں, اسینشلز میں, مینٹل ہیلتھ, نان فائنینشیل چیزیں ہم نے جو بات کی تھی, ان ساری چیزوں میں ہیلپ کرنا. تو ان کو ہیلپ کی جا سکتی ہے, لیکن مسئلہ کیا آ جاتا ہے فنڈس کا. وہی ایویکیوز جو وہاں سے نکل کے یہاں پہ آئے ہیں, وہاں پہ فنڈز اویلیبل ہیں لیکن لاجسٹک ایشو ہے. یہاں پہ آنے کے بعد فنڈس کا ایشو بن جاتا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ جو ایویکیوز ریفیوجیز جو آ رہے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے بھائی بہن ہیں, ہمارے محلے میں رہتے ہیں, تو ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے یہاں پہ. اور جو نیبر کا حق, جو قرآن سننا میں پتہ چلتا ہے, اگر آپ کا نیبر بھوکا سو رہا ہے تو یہ ہمارے اوپر ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمیں اس اپنے نیبر کو معلوم کرنا ہے کہ بیچارہ بھوکا تو نہیں ہے, اینڈ بائی افیکٹ اٹ بیکمز یور کمیونٹی اینڈ دا سٹی اینڈ سو آن. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان کا کرنا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ 30 to 40 سینٹس $1 میں سے لوکل اسپینڈ اگر کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. Thank you very much, Umar. We'll have Zaid in the next segment inshallah, اور ان سے ڈسکشن کریں گے. کوشچنز تو بہت سے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سے بڑا مزہ آ رہا تھا بات کرتے ہوئے, لیکن we'll have another segment. تو we were talking to Umar and ایک سیگمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کرائیں گے another guest from NZF. دیکھتے رہیے Be My Guest. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ. اور آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن از بیسڈ آن زکوٰۃ اور نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن سے. اب میرے ساتھ موجود ہیں زید ملک. زید, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, تھینک یو فار ہیونگ می. زید, ایز اے I know is you're a COO of NZF. For how long, کب سے آپ ان کے ساتھ ہیں؟ جی, میرا کام شروع ہوا تھا نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ساتھ 2014 میں. اچھا, تو اس وقت آلموسٹ 11 years now. جی, کافی سارا ٹائم ہو گیا جی. تو اس وقت بہت چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی, ابھی ایک اسٹارٹ اپ تھا اگر سمجھ لیں آپ. تو میں ذرا اس وقت کام, نیا قسم کا کام تلاش کر رہا تھا.
تو میرے پاس ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کا ایکسپیرینس تھا، کسٹمر سروس اینڈ اس طرح کی چیزیں. تو میں چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ پہ مجھے کوئی کام ملے جہاں پہ لوگوں کی مدد ہوتی ہو، کسی سروس انڈسٹری میں یا ناٹ فار پروفٹ چیریٹی میں. اب مجھے کوئی خاص اندازہ نہیں تھا کہ میں کہاں پہنچوں گا، لیکن میری ایک دعا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ میں ایسے کام کروں گی جس میں لوگوں کو جو ہے مدد مل جائے. صحیح. تو یہاں پہ ایک والنٹیئر کی ایک پوسٹ تھی، تو میں نے والنٹیئر کرنا شروع کر دیا. وہ رمضان کا مہینہ تھا اس وقت 2014 میں. تو اس کے بعد سے پھر ان کے ساتھ میرا اور کام چلا، اور پھر جو ہے ان کے پاس ایک پروگرام کوآرڈینیٹر کا رول آیا. اس کے لیے میں نے اپلائی کیا. وہ زیادہ اپلیکیشن تھیں بھی نہیں ان کے پاس، تو میرے پاس ایکسپیرینس تھا، میں آلریڈی ان کے ساتھ والنٹیئر کر رہا تھا. تو الحمدللہ میری فل ٹائم وہاں پہ لگ گئی. پھر اس کے بعد ہر قسم کا میں نے کام کیا، اور اب میں جو ہے بہت زیادہ کام یہاں پہ سنبھال رہا ہوں الحمدللہ. عمر کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی NZF کے بارے میں کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، زکوٰۃ ایلیجیبل کیسے کیا جاتا ہے لوگوں کو. اور ایک کویشچن جس کو انہوں نے ٹچ بیس کیا کہ بہت سے جو مسلمان ہیں جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو ان کو ایک تو انڈرسٹینڈنگ کا تھوڑا پرابلم آتا ہے کہ آپ کو کتنی % اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے اور کس کے اوپر وہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہوگی، کتنی اماؤنٹ آپ کی یوز کی ہے، کتنی اماؤنٹ آپ کو ایکسٹرا ہے جس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو ہم سب 2.5% ریشو کو تو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. اور مختلف علماء کرام نے مختلف اس کے اوپر ان کے بیانات بھی ہیں، اور مختلف قسم کے اس کے اوپر وہ احادیث کو قرآن کو کوٹ کرتے ہیں کہ کتنے پہ کتنا ہونا چاہیے. لیکن ایک سمپل آسان جو فارمولہ ہے NZF جس کو فالو کرتا ہے، اگر کسی کو بتانا ہو کہ آپ زکوٰۃ کتنے پہ کیسے دیں گے وہ کیا ہے؟ جی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کس طریق کو آپ دیں گے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. وہ طریقہ آپ کی وہ ہے جس طریق پہ آپ نصاب سے آپ کے اوپر چلے گی آپ کا مال. ٹھیک ہے. نصاب کیا ہے؟ اگر آپ گولڈ نصاب دیکھا جائے آج کے حساب سے وہ تقریباً $12,500 ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ 12,500 سے زیادہ آپ کی سیونگز ہو چکی ہیں تو آپ کی جو ہے آپ کا سال شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نے 1 سال ویٹ کرنا ہے، آپ کا ہول ختم ہو گیا. تو اگلا سال جب آپ کا آیا 12 مہینے ہجری کیلنڈر پہ آپ کا 12 مہینے اگر کمپلیٹ ہو گئے تو اب آپ کے دیکھیں آپ کے ابھی بھی آپ نصاب کے اماؤنٹ سے اوپر ہیں کہ نہیں. اگر ہیں آپ اپنے سارے وہ جو کیش لائک ایسٹس ہیں، آپ کی انویسٹمنٹس، ساری چیزوں کو آپ ایک طرف ٹوٹل کریں. آپ کا گولڈ اور سلور کا جو سامان ہے، سونا چاندی کا، جولری ہو، جو بھی ہو، اس کو سارا اکٹھا کریں اور دیکھیں اس کی پوری ویلیو کیا ہے. اگر وہ 12,500 سے اوپر ہے تو آپ اس کے اندر سے کچھ ڈیڈکٹیبلز نکال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی قرضہ ہے جو آپ دے رہے ہیں، فوری طور پہ آپ دینا چاہتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی کسی اور قسم کا آپ کے پاس لون ہے، وہ آپ ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک نیٹ ویلیو آ جائے گی. وہ نیٹ ویلیو اگر آپ گولڈ نصاب سے اوپر ہے، یعنی کہ $12,500 سے اوپر ہے، تو آپ اس کے اوپر 2.5% دے دیں. اب وہ طریقہ آپ کی ہمیشہ کے لیے جو ہے آپ کی طریق ہو گئی ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان میں ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پہ لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی کب ان کے پاس پیسے آئے تھے. جب جاب شروع ہوئی، جب تھوڑا پیسہ اکٹھا شروع کرنے، کیونکہ سال وہ پیسہ آپ کا ہولڈ ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. اب کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ میری تاریخ کیا تھی وہ جب میں جو ہے صاحب نصاب بناؤں، تو آپ رمضان میں دے سکتے ہیں. آپ ایک سلیکٹ کر لیں ڈیٹ رمضان میں، اور پھر ہر مہینے اسی ڈیٹ پہ آپ رمضان میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے ایسٹس ہیں، اس کے حساب سے آپ اپنی کیلکولیشن کریں اور دے دیں. ایک انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو سب سے زیادہ اس میں کنسرن ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو ری انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ اس کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے پاس ایک ایسٹ ہے اور میں نے وہ ایسٹ لیا ہے پیسے سے پیسہ بنانے کے لیے. میں نے 4 لاکھ کی پراپرٹی لی، 3 سال رکھی، 6 لاکھ کی بیچ دی، 2 لاکھ مجھے فائدہ ہو گیا. اب وہ 2 لاکھ کو میں دوبارہ ری انویسٹ کرتا ہوں اسی سال میں. جی. تو کیا وہ جو 2 لاکھ تھا جو میرے پروفٹ کی شکل میں میرے پاس آیا تھا، ٹھیک ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں، یا تو آپ کے پیسے آپ کے پاس کیش تھے، یا تو آپ نے پراپرٹی کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور وہ آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ نے وہ اس کو بیچنا ہے پراپرٹی کو. اگر آپ نے رینٹ کے لیے رکھا ہے، اپنے پرسنل استعمال کے لیے رکھا ہے، تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے بیچنے کے لیے لی ہے تو آپ کی زکوٰۃ اس کے اوپر لگے گی، یا تو وہ پراپرٹی کے حال میں ہو یا آپ کے کیش کے حال میں ہو. ٹھیک ہے. بٹ اف اٹس اے بٹ آف بوتھ، آپ کے پاس تھوڑا سا کیش ہے، وہ کچھ پراپرٹیز ہیں، تو پھر آپ نے اس کو اکٹھا کر کے دیکھیں اس کی ویلیو کیا ہے، اور ہر سال اپنے زکوٰۃ اس کو ضرور دینی ہے. میجورٹی دیکھتے ہیں کہ مسلمان خاص طور پر دنیا بھر میں، صرف کینیڈا کی بات نہیں کر رہا، کہ زکوٰۃ کوشش کرتے ہیں رمضان میں نکالیں. جی. ٹھیک ہے. اور NZF وہ ادارہ جو کہ سالوں سال پورا سال زکوٰۃ بانٹ رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، تو یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ نے اس میں زکوٰۃ کلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر
بینگ اے پاکستانی ہم اپنی فیملی کے اندر بھی پریکٹس کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یار زکوٰۃ ڈائریکٹ ضرورت مند تک پہنچے, ٹھیک ہے. اور جو ادارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو لوگ بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ادارہ کیسا آپ کے فنڈز کہاں لے کے جائے گا. ایک تو ٹرسٹ فیکٹر آ رہا ہوتا ہے, شفافیت کا پتہ نہیں ہوتا. سیکنڈ جو سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے, جو ہمیشہ میڈیا کے اندر ڈسکشن میں رہتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر $100 دیا تو میرا 100 کا 100 آگے نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, اور میری کیا اماؤنٹ ہے جو کٹ کے میرے آگے پیسہ جا رہا ہے, تو ریدر کہ میں جو پیسہ کٹاؤں میں ڈائریکٹ کسی کی مدد میں پورا پیسہ پہنچا دوں. تو وہ کتنی پرسنٹیج ہے جو کہ آپ ایز ایڈمن فی کر کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں تو میرا خیال کوئی کوشچن نہیں ہوگا شفافیت کے اندر, ٹھیک ہے, کہ اس کو کیسے آپ ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں تاکہ اگر ایک اینڈ یوزر جا کے دیکھنا چاہے کہ بھئی یہ فنڈز میرے کیسے یوٹیلائز ہوئے ہیں تو اس کو اس کا ریکارڈ مل سکے. جی, آپ کی پہلی بات یہ کہ زیادہ تر لوگ رمضان میں دیتے ہیں. اب یہ تھوڑا اس میں تبدیلی آ رہی ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ رمضان کے باہر بھی دیتے ہیں, ذوالحجہ کے مہینے میں. وہ جو بزنسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ایئر اینڈ میں, یعنی کہ جو کیلنڈر ایئر ہے گریگورین, دسمبر کے مہینے میں جو ہے نا وہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیکس سیزن میں لوگ دیتے ہیں. تو یہ ایک بات ٹھیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں لوگ زیادہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ ایک شروعات ہے. بندہ صرف زکوٰۃ دے کے رک نہ جائے. زکوٰۃ سے ہوتا ہے کہ دینے سے جو ہے اس کی جو مال اور دولت کی جو ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, تاکہ بندہ صدقہ بھی دے, بڑھ کے دے, اور آپ ہر مہینے بھی دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کئی لوگ زکوٰۃ جو ہے نا ہر مہینے دے دیتے ہیں, پھر وہ ہر سال کے بعد حساب لگاتے ہیں کہ میری زکوٰۃ پوری ہوئی ہے کہ نہیں. تو یہ اویئرنیس اور ایجوکیشن کی یہ ضرورت ہے. ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم اس کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ صرف اپنے پاس روک کے رکھیں ایک سال. اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا ہے, کوئی کاز آ گئی ہے, کوئی کسی جگہ پہ زکوٰۃ پہنچانی ہے, تو اسی وقت دے دیں, آپ ویٹ نہ کریں. اچھا, دوسری اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایسے علماء سے یہیں بیٹھے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بڑی مزے کی بات کی. انہوں نے کہا جی آپ سمجھیں کہ یہ CRA ہے کہ آپ کو ہر مہینے کے اینڈ کے اوپر اپنے امپلائیز کا CPPI پے کرنا ہے. جی, آپ کو ہر 3 مہینے بعد اپنا GST HST آپ کو اپنا پے کرنا ہے, اور سال کے بعد آپ نے ریکنسائل کرنا ہے کہ کتنا پے کیا. تو اگر ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ لے لیں کہ اگر NZF کیا ایسی آپشن دیتا ہے کہ اگر آپ مہینے کا, میں کہوں جی کہ میں جس میں نا کیپ گیونگ $500 ایوری منتھ, اور سال کے اینڈ پہ میں اس کو ریکنسائل کروں. جی ایبسلیوٹلی, ہمارے پاس ہے جو منتھلی پیمنٹ کا سسٹم ہمارا پاس ہے. اٹس آل ویری سیکیور سسٹم. ویب سائٹ پہ آپ اس کو سیٹ اپ کر دیں, اور اب ہر 12 مہینے کے بعد آپ پورا چیک کریں کہ آپ کی زکوٰۃ پوری ہوئی ہے کہ نہیں. اور ہمارے پاس کیلکولیٹر بھی ہے ویب سائٹ پہ جو آپ استعمال کر سکتی ہیں. ہمارے پاس ایکسل شیٹ ہے, جو لوگ ذرا ایکسل پہ زیادہ. تو ویب سائٹ ہے ہماری nzfcanada.com. nzfcanada.com جو ہماری یہ ویب سائٹ ہے, آپ یہ اسکرین کے نیچے بھی آ رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں nzfcanada.com. اس پہ جائیں, آپ کیلکولیٹ بھی زکوٰۃ اپنی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی جی. اچھا, اور دوسری بات آپ کی جو ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ جو ہے ڈائریکٹ کسی کی طرف پہنچ جائے, جی, بیچ میں کوئی آرگنائزیشن آئے. تو اس میں دیکھیں, اگر آپ بہت زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں جو ضرورت مند ہیں, آپ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, آپ سوشل نیٹ ورک آپ کا بہت ہے, اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت فضل کی سے جو ہے آپ کو بہت مال بھی دیا, دولت دی ہے, تو آپ لوگوں کو تک پہنچائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. لیکن عام بندہ وہ ایسا نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کو ضرورت مند لوگ کہاں ملیں گے, اسپیشلی یہاں کینیڈا میں رہ کے آپ کو ضرورت مند لوگ کہاں ملیں گے زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ باہر آپ سڑک پہ جائیں تو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, رائٹ. لوگ عام طور پہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے, اور اگر ان کے پاس کوئی مدد نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے, ڈیٹ پہ جا رہے ہیں, وہ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں, کریڈٹ کارڈ پہ اپنا چاہ رہے ہیں, اور ان کا اگر کسی کو جانتے نہیں ہیں وہ, تو کس سے وہ لیں گے زکوٰۃ. تو آرگنائزیشن کا جو ہے معاملہ ہے, انسٹیٹیوشنلائزیشن کا وہ جو ہے زکوٰۃ کا, وہ اس لیے اہم ہے کہ جو ہے وہ بندہ جو کسی کو نہیں جانتا, جو اس کے زیادہ دوست نہیں ہے, جس کا بڑا سوشل نیٹ ورک نہیں ہے, وہ بھی ایک آرگنائزیشن کے پاس آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کانفیڈینشلی کہ میں, یعنی کہ اس کی آئیڈینٹی کسی تک پہنچے گی نہیں, وہ کانفیڈینشلی ان پرائیویسی آ کے جو ہے نا زکوٰۃ لے سکتا ہے, اور اس کی جو ساری انفارمیشن ہوگی وہ وہیں تک رہے گی, کسی کو جو ہے نا کسی اور تک نہیں پہنچائی جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ آئی تھنک یہ, اور دوسری بات یہ ہے اس میں اگر میں ایڈ کر دوں کہ قرآن میں جو ہے جب سورہ توبہ میں جب زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو اس میں جو ہے یہ 8 کیٹیگریز جو ہیں آتی ہیں, فقراء, مساکین, اور تیسری کیٹیگری ہے العاملین علیہ. وہ عاملین علیہ کون ہے, وہ جو افراد جو زکوٰۃ کے اوپر کام کرتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جو کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. اب
ایک گروپ آف انڈیویجولس کو لے لیں اور وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں وداؤٹ این انسٹیٹیوشن، وہ آرگنائز کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو انسٹیٹیوشن تبھی بنتی ہے اگر آپ آرگنائزڈ فیشن سے کام کر رہے ہیں. تو آرگنائزیشن کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ اکٹھے کام کریں، مل کے کام کریں، اور جتنا مل کے کام کریں گے اتنے زیادہ اس کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالے گا. بالکل صحیح ہے. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ کینیڈا کے اندر نا زید بھائی، مجھے کرونا کے ٹائم سے پہلے لگتا تھا کہ یار یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو پیسے کی. جی. تو جب کرونا کا ٹائم آیا تو ہمیں بھی موقع ملا والنٹیئر کرنے کا، اور ہم نے بڑھ چڑھ کے والنٹیئر کیا دوستوں یاروں کے ساتھ جن آرگنائزیشن کو ہم جانتے ہیں. جی. اور جب میں وہ پیکج لے کے جاتا تھا نا، کسی گھر کے باہر رکھتا تھا، تو میں دیکھتا تھا کہ کوئی خاتون یا کوئی بچہ اندر سے آتا تھا، وہ لے کے جاتا تھا. تو مجھے موقع ملا تو میں نے بیٹھ گیا ایک بندے کے ساتھ، تو میں اس کی ایک اسٹوری سنی. میں نے اسٹوری سنی تو مجھے پتہ چلا کہ ہم تو بالکل اندھیرے کے اندر ہیں. یہاں پہ کسی نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے باہر اور اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہی از ویل آف. جی. ایسی اسٹوریز ہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ اتنے مینٹل اسٹریس سے گزر رہے ہیں اور ایسی نیڈ کے اندر ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بیٹھے ہوئے. اور میرا خیال ہے کہ NZF وہ ادارہ ہے، کیونکہ میں ایڈمائر کرتا ہوں، اینڈ آئی اسٹڈیڈ اباؤٹ یو، کہ جو کہ لوگوں کو زکوٰۃ ایلیجیبل کرتا ہے، لوگوں کی اسٹوریز سنتا ہے، اور جو نیڈی ہے وہاں تک پیسہ پہنچاتا ہے. ایک کوشچن جو کہ اسی کوشچن کا میں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ آف کورس دیر از این ایڈمن فی، رائٹ؟ جی. ڈو یو ڈسکلوز اٹ ٹو دا پبلک؟ جی. جی. اینڈ واٹ از دیٹ؟ جی. تو ہماری جو ایڈمن فی ہے اٹ فلکچویٹس فرام ایئر ٹو ایئر. پچھلے سال کا ہمارے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پبلک ہیں، آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ 4% ہماری ایڈمن فی ہے. ٹھیک ہے. کچھ سال میں کبھی 3% بھی ہو جاتی ہے، کبھی 5% بھی ہو جاتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک سال کا ہمارا کیسا گزرا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. کتنا آپریشنل ایکسپینسز کتنے تھے، یہ سارا کچھ بھی ہے. اور اس سے زیادہ بھی ضروری بات یہ ہے کیونکہ ہم زکوٰۃ سے زیادہ ہمارے پاس زیادہ تر زکوٰۃ آتی ہے، تو اس کو جو ہے احتیاط سے استعمال کرنا وہ اور ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ویسے اگر جنرل چیریٹی ہو، صدقہ ہو، تو وہ اس میں تھوڑا سا جو ہے نا فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. زکوٰۃ میں جو ہے نا اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، ریسٹرکشن زیادہ ہیں. تو اس کے زکوٰۃ کے علاوہ ہم صدقہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تھوڑی کبھی کبھار گورنمنٹ گرانٹس بھی آ جاتے ہیں. صحیح ہے. میونسپل لیول پہ، پروونشل لیول پہ بھی الحمدللہ، تو وہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر ہم جو ہمارے جو ڈونرز ہوتے ہیں جو ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جب ہم ریلیشن بناتے ہیں تو ان سے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمیں ان کاموں کے لیے صدقہ بھی چاہیے اور صدقہ بھی دیں. کیونکہ آپ نے صرف اپنی زکوٰۃ تو آپ نے نکال لی، ٹھیک ہے، لیکن جو کام چل رہا ہے اس کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہے، جو کاز ہے تو وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے نہ آپ اپنی باقی رقم لگائیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. زید I'm gonna give you another 2-3 minutes. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کیمرہ لیجیے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو کرنٹلی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو کرنٹ نیڈس ہے، جو کرنٹ پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر آپ بات کیجیے، اور تاکہ پیپل کین ڈونیٹ فرام دس پروگرام ٹو یو. جی. اس رمضان کے مہینے میں نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے کئی پروگرام چل رہے ہیں. سب سے ضروری وہ ہے ہمارا جو فیڈ یور نیبرز کیمپین. یہ ہماری نیشنل کیمپین ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کھانے کا خرچہ لوگوں کے لیے پورا کر رہے ہیں. کھانے کا سامان، گروسریز وغیرہ یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ ہمارا نیشن وائڈ کیمپین ہے، کوسٹ ٹو کوسٹ پورے کینیڈا میں. اس کے علاوہ ہمارے ایک ہاؤسنگ کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک پروگرام ہے، ہاؤس یور نیبرز. اس پروگرام میں ہمارے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں جن کو جو رینٹ کے کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان لوگوں کی مدد ہوتی ہے جو گھر سے ایوکٹ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں، یا وہ ایسے لوگ جو شیلٹرز میں رہ رہے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ابھی نئے یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، نیو روٹس اور ایویکیوز کا پروگرام، جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں جو امیگریٹس آئے ہیں یا ایز ایویکیویز آئے ہیں فرام وار ٹورن کنٹریز. ان کو یہاں پہ سیٹل کرنے کے لیے بہت مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ان کا گھر کا بھی خرچہ ہوتا ہے، ان کے بچوں کا خرچہ، کپڑوں کا خرچہ، فرنیچر، یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے نا دی جاتی ہیں تاکہ ان کی یہاں پہ جو زندگی ہے وہ اچھے سے شروع ہوئے. تو اب یہ سارے پروگرامز کو آپ رمضان میں بھی اور رمضان کے باہر پورا سال جو ہمارے یہ چلتے ہیں، جو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے nzfcanada.com. وہاں پہ آپ جائیں، آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ بھی، اپنا صدقہ بھی. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہاں زکوٰۃ الفطر بھی آپ لوکلی اگر چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. یہ $15 ہے. اور اگر آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ فدیہ بھی $15 ہر روزے کا آپ وہ دے سکتے ہیں. وہ بھی ہم لوکلی ڈسٹریبیوٹ کریں گے رمضان کے مہینے کے اندر.
اندر انشاءاللہ۔ باقی کی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے، جو اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے یا پھر آپ کو کوئی مدد چاہیے، تو ہماری بہت اچھی ایک یہاں پہ ریسورس ہے زکوٰۃ کنسلٹیشنز کی۔ ہمارے پاس 3 مشائخ ہیں جو ہمارے شریعہ ایڈوائزری بورڈ پہ ہیں، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ nzfcanada.com/ask-an-expert۔ اس پہ آپ اگر آ جائیں تو آپ کو جو ہے 1-on-1 کنسلٹیشن فری آف چارج 30 منٹ کی مل جائے گی ایک ہمارے زکوٰۃ ایکسپرٹ اسکالر کے ساتھ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ دعا میں یاد کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے ایپیسوڈ NZF کے ساتھ زید مرزا، تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف بی مائی گیسٹ۔ اور آج ہم نے جانا کہ زکوٰۃ کی امپورٹنس ود NZF۔ آپ ڈونیٹ کیجئے، ویب سائٹ کا لنک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہاں جائیے، ڈونیٹ کیجئے، اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کیجئے۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے بی مائی گیسٹ اونلی آن ARY نیوز۔